फूलना दे रंग काले। दरियाब फिरोज धाड़ा, होश में रहकर बात करो। अगरचा वो उसकी बातों के पस मंजर से नावाकिफ था, लेकिन मेरे हवाले से कहे गए घटिया जुमले सुनकर अपना तहम्मुल बरकरार न रख पाया। होश में तो अब आया हूँ। तुम तो शादीशुदा थे ना, और वो भी वटे सट्टे के साथ। तुम्हारी एक नहीं 2 बहनें तुम्हारे ससुराल में ब्याही गई थीं। इसलिए खुद शादी करके अपने लिए मसाइल खड़े करने के बजाय तुमने ज़्यादा महफूज रास्ता अपनाया। तुम्हें तो सिर्फ अय्याशी करना थी, फिर चाहे वो तुम्हारे अपने ही दोस्त की बीवी क्यों ना होती, और वो औरत, उसे तो दौलत और मुकाम ही चाहिए था। फिर अगर 2 आशिकों के साथ मिलता तो क्या बुरा होता। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ दरियाब, तुम अपने होश में नहीं। गुस्से की शिद्दत से उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दरियाब वाकई होश में नहीं था। उसके दिल में और दिमाग में इस वक्त जहर भरा हुआ था। वो बोलता जा रहा था, तुमने चंद मिनटों में सारा खेल सोच लिया। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझसे उसकी शादी करवाते हुए अपना हिस्सा वादे रखा, और ये करते हुए तुमने पाक रिश्तों को इस्तेमाल करने से भी गुरेज न किया। अपनी पोजीशन साफ रखने के लिए और मुमना से ताल्लुक जोड़े रखने के लिए तुमने उसे बहन कहकर मुझे धोखा देना चाहा। बस करो अपनी ये बकवास, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक औरत थी। आज ये राज खुल चुका है। अब कुछ बाकी नहीं बचेगा, न तुम दोनों का मकरू और घटिया ताल्लुक। घटिया तुम खुद हो और मकरू तुम्हारी सोच। और तुम दोनों तो बहुत आला और अरफा हो। वो बदकिरदार औरत शौहर की मौजूदगी में नहीं, वो बदकिरदार नहीं, बदकिरदार औरत शौहर की गैर मौजूदगी में चंद दिन भी बर्दाश्त न कर पाई, और अपने मर्द के घर में ही उसकी छत के नीचे अपना यार भुलवा कर इश्क के तमाशे करती रही। और जब भांडा फूटा तो घर और औलाद को छोड़कर उसी के साथ चल पड़ी। उसके तफसीली इल्ज़ाम पर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया। खुद फिरोज लाला भी लड़खड़ा सा गया। ये सब बकवास किसने की तुमसे? तुम नहीं जानते हो मेरे साथ किस तरह और किस हाल में आई है। ये ठीक है, उसी ने मुझे बुलवाया था, मगर दरियाब ने बात मुकम्मल होने से पहले ही उस पर दोबारा बंदूक तान ली। मेरी माँ ने खुद तुम दोनों को देखा था, इज्जत और शर्म की धज्जियां बखेरते हुए, और मेरे लिए इस मोतबर गवाही और कोई नहीं। अचानक फिरोज लाला उस पर पल पड़ा। वो उससे बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा। उसका खून भी जोश में आ गया था। अगर तुम मेरी बहन के शौहर ना होते तो मैं तुम्हारा खून बहा देता, उसने बंदूक कर उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे, और मैं इसी तरह नीचे बैठी गुमसुम ये तकलीफ का तमाशा देख रही थी। मैं चिल्ला के लाला से कहना चाहती थी, बहा दो, इसका खून बहा दो, मत परवाह करो, ये तुम्हारी बहन का शौहर है, ये मेरा शौहर नहीं है। ये तो जानवर है, जानवर जिसका शऊर फना हो चुका है, जिसके अंदर से हर जज्बा मिट चुका है। अब तो ये सर से पैर तक जानवर है, गलीज, वहशी और दरिंदा जानवर। और कोई दरिंदा मेरा शौहर नहीं हो सकता। लेकिन मैं चिल्ला ना सकी। मैं सकते के आलम में थी, एक ऐसा सकता जो सिर्फ जिस्म पर काबिज होता है, रूह को सब सहने के लिए आज़ाद छोड़ देता है। मैं सब देख रही थी, सब सुन रही थी, सिर्फ कुछ कहने के काबिल न रही थी। काश ये सकता मुझे मुकम्मल तौर पर जकड़ लेता। मैं कुछ देख और सुन ना पाती, कुछ भी समझ ना पाती। अब तो अपनी गंदी ज़बान से इन गंदे ताल्लुकात को पाक रिश्ते का ज़बान ना दे। वो औरत तुम्हारी क्या किसी की भी बहन बनने के काबिल नहीं, वो किसी की बीवी बनने के भी काबिल नहीं। दरिया मुसलसल अपने जहरीले ख्यालात से उसे भड़का रहा था। फिरोज लाला ने उसकी बंदूक छीनकर उसे और मुश्तैल कर दिया था। अब वो हाथों और पैरों की मदद से उस पर वार कर रहा था। उसने अचानक बंदूक अपनी तरफ खींचना शुरू की। इस खींचातानी में लाला की नज़र दरवाजे पर मुझे दहलीज पे गिरे देखकर उसकी हरकत एक लम्हे के लिए थमी।
اس کے چہرے کی سرخ رنگت یکدم زرد پڑ گئی۔ میں نے ان آنکھوں میں شکست اور شرمساری کے سائے لہراتے دیکھے۔ شاید اپنے وہ سارے دعوے یاد آ گئے اسے جو اس نے مجھے اس شادی پہ رضامند کرتے ہوئے کیے تھے، یا پھر شاید بہن کے سامنے اپنے رشتے کی پامالی نے اسے پاتال میں گرا دیا تھا۔ اسے کمزور پڑتا دیکھ کر دریاب نے بندوق کی نالی کا رخ اس کی گردن کی طرف کر دیا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں نے بے اختیار لالا کے ڈھیلے ہوتے ہاتھوں کو بندوق پہ نیچے کی طرف پھسلتے ہوئے دیکھا۔ عجیب حسرت انداز میں وہ مجھے دیکھ کر اس نے فائر کر دیا، اور میرا دل حلق سے پھسل کر کہیں نیچے، بہت نیچے گر گیا۔ میں جان گئی اس نے یہ فائر کیوں کیا تھا۔ غیرت کا ایک رنگ یہ بھی ہوتا ہے۔ دریاب نے اس کی پاکیزگی پر کیچڑ اچھالا تھا، ایک بھائی کو گالی دی تھی۔ وہ میرے سامنے اتنی بڑی گالی سہ نہ پایا۔ شرم نے اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ فائر کی آواز سن کے ملازم اندر چلے آئے۔ لالا خون میں لت پت نیچے پڑا تھا۔ موت نے اسے ایک پل میں ڈھانپ لیا۔ لوگوں نے بندوق پکڑے دریاب کو ہر طرف سے جکڑ لیا، اور ابھی بھی وہ اسی کیفیت میں تھا۔ چھوڑو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے۔ تم نے ہمارے صاحب کو مار دیا اسے۔ ہر طرف سے چیخ و پکار مچی تھی۔ کئی ملازم روتے چلاتے مردان خانے کے اندرونی حصے کی طرف دوڑے۔ ہاں، میں نے مارا ہے اسے، میں خود کہہ رہا ہوں، میں نے مارا ہے اسے مارنا کوئی شرم کی بات نہیں جو میں چھپاؤں گا۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں کہیں نہیں بھاگوں گا۔ مجھے چھوڑ دو، ابھی ایک حساب باقی ہے، ابھی مجھے اس کی بھی جان لینی ہے۔ میرے اندر جیسے ایک زور کا پتھر آن گرا اور پھر سے میرے اندر میں نے سن ہوتے ہوئے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ دریاب کے الفاظ نے مجھے ایک نہیں، وہ اتنے تیش کے عالم میں تھا یہ بھی محسوس نہ کر سکا کہ اس کے دونوں ہاتھ تو بندوق کی نالی پر تھے۔ اس نے لالا کے ہاتھوں کی حرکت دیکھی ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قتل اس نے کیا ہے، اور اندر آتے ہوئے ملازمین بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ دیکھا جائے تو ایک طرح یہ سچ بھی تھا، لیکن میری نظروں سے کون دیکھتا؟ میں نے نظر اور عقل کے اس دھوکے کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حقیقت کیا تھی یہ صرف میں اور لالا جانتے تھے، یا پھر خدا۔ فیروز لالا کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کی شرم نے اسے منو مٹی تلے منہ چھپانے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں حقیقت کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ میں طے کر چکی تھی۔ اور خدا تو ہے ہی سب سے بڑا منصف، لیکن ان سب پہلے مجھ سے پہلے یہ سارے فیصلے وہ کر چکا تھا۔ میں نے مٹی میں پڑی ہوئی چادر اٹھائی اور وہاں سے نکل بھاگی۔ اب تک کسی کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ کوارٹروں کے پیچھے طرف تندور کے پاس سے گزرتے ہوئے حواس باختہ لالائی کو میں نے موتے کی باڑ پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کبھی مردان خانے کے اس بیرون حصے کی طرف نہیں گئی تھی، لیکن حویلی میں مچے شور نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لالائی بہن، فالسے کے گھنے پودے کے بیچ چھپ کے میں نے اسے آہستہ سے آوازیں دی۔ وہ چونک پڑی اور بڑی سی کالی چادر ذرا سی سرکا کے اس نے اپنی وحشت زدہ نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی۔ مومنا تم ہو؟ میں اس کا ہاتھ تھام کے گندم اور اناج والی کوٹھی میں لے آئی۔ اس کی سراسمیہ حالت صاف بتا رہی تھی کہ فائر کی آواز اور ملازمین کے رونے پیٹنے نے اس کے اندر کن خدشات کو جگا دیا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ کیا ہوا مومنا؟ تمہارے لالا؟ وہ تو اندر تھا، کہاں ہے تمہارا لالا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کی بھری بھری کلائیاں، سرمے سے بھری آنکھیں اور دنداسے سے سرخ لب دیکھے۔ میری ہمت نہ پڑی کہ میں اپنی زبان سے اسے سہاگن سے بیوہ ہونے کی منحوس خبر سناؤں۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، مجھ سے کچھ مت پوچھو لالائی، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہے، اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے ننگے پیر اور خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مت سمجھنا میں اپنی جان بچا کے بھاگ رہی ہوں، وقت ملا تو ضرور تمہیں تمہاری ساری باتوں کا جواب دوں، تو تم سے اپنے فیروز اور عقل کچھ مانگ رہی ہوں۔ وہ بڑی شکایت تھی، کبھی میری بات سننے کی کوشش کرتی، کبھی مڑ کر حجرے کے اس کمرے کی طرف دیکھتی جہاں اتنے فاصلے سے بھی ہجوم بڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اسی طرف تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے تائی کنگن
اتارنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ہراساں ہو گئی۔ لالی، میں نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا بہن، میں ایک انجانے سفر پر جا رہی ہوں، مجھے زیادہ راہ چاہیے، خدا کا واسطہ میری مدد کرو، تمہیں لالا کی قسم۔ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کنگن اتارے، چادر کے پلو سے بندھے چند 10 کے نوٹ نکالے، چپل اتار کے میرے آگے کی اور میرے گلے لگ کے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ شاید اس کے اندر کسی نے اسے اجڑنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ دوبارہ اس نے مجھ سے لالا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے اس سے رازداری کا وعدہ لیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس وقت سارے علاقے کی توجہ حویلی میں ہونے والے واقعے کی طرف تھی۔ میں بڑی آسانی سے دو شریف سے نکل گئی۔ پشاور جانے کے بجائے میں نے پنڈی کا رخ کیا۔ وہاں دریافت کا خطرہ کم تھا۔ بالکل اکیلی تھی، تنہا، لاوارث، کوئی نہیں تھا میرا، نہ سر پر چھت، نہ پیر کے نیچے زمین۔ ایسے میں لاہور جانا میں نے مناسب سمجھا۔ شاید وہاں کی مٹی مجھے اپنی سی لگے۔ کہتے ہیں ہر انسان کی نسل باپ سے چلتی ہے، باپ کا حوالہ اس کی پہچان ہوتا ہے۔ میرا باپ یہیں کا تھا۔ اسی شہر میں کہیں میرے خون کے رشتے بھی موجود تھے۔ بھلے وہ مجھے نہیں جانتے، میں انہیں نہیں پہچانتی، لیکن وہ تھے تو صحیح۔ اسی شہر نے مجھے پناہ دی۔ لالی کا دیا ہوا زیور کچھ دن میرے کام آیا، سفر کے دوران بھی اور اس نئی جگہ پر بھی، لیکن پھر زندہ رہنے کے لیے مجھے نوکری کرنی پڑی۔ دن ایسے ہی گزر جاتے اگر موت مجھے خوفزدہ رکھ دیتی۔ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے لاوارث مرنے سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے لالی کو پھر سے سزا دی۔ میں چاہتی تھی کوئی اپنا بڑی محبت سے مجھ پر مٹی ڈالے، بڑے دل سے میری مغفرت کی دعا کرے، اور قدرت نے مجھے میری دوا سے ملوا دیا، میرے لالا کی آخری نشانی، اور میری اپنی بیٹی جو مجھ سے متنفر ہے، لیکن اس کا قصور کیا؟ میں بھی قصوروار ہوں۔ میں نے ایک ماں کا فرض ادا نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا مقدس کو میں بھول گئی، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ آس بھرے انداز میں سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی مقدس کو دیکھنے لگی۔ میں اس واقعے کی عینی شاہد تھی۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا تو لازماً مجھے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کٹہرے میں کھڑے ہو کر دریافت کو دیکھ کر میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ میں نے کہا نا تم سے کہ میں اپنے اندر کی محبت کی ماری عورت سے ڈرتی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں دیکھ کر میرے قدم نہ لڑکھڑا جائے، شاید تمہارے سر سے باپ کا سایہ کھینچنے کی ہمت نہ ہو سکے، شاید دریافت کے چہرے پہ پھیلا پچھتاوا مجھے نرم کر دے۔ محبتیں کمزور بنا دیتی ہیں، سمجھوتا کرنا سکھا ہی دیتی ہیں۔ عشق عیب ڈھانپ دیتا ہے۔ میں نہ کمزور پڑنا چاہتی تھی نہ نرم۔ مجھے سمجھوتا نہیں کرنا تھا، بدلہ لینا تھا۔ میں نے محبت مار دی اور نفرت زندہ رہنے دی۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ کی باز گشت سنائی دیتی ہے، میری انا کو کچکوچے لگاتی ہے، میرے رخسار کا داغ لو دینے لگتا ہے، اور میرے دل میں پھر سے تپش بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کی گالیوں کے چھینٹے نظر آتے ہیں تو میری روح انتقام سے لتھڑ جاتی ہے۔ میں چاہتی تو عدالت میں اپنے داغ دکھا کر اس کی ساری سچائی بیان کر کے اسے پشیمانی اور پچھتاوے میں مبتلا کر سکتی تھی۔ سچائی کے آگے بی بی جان کے بود الزام کتنی دیر قائم رہتے، لیکن اس سے کیا ہوتا؟ اس کے کہے الفاظ واپس نہ جاتے، بے اعتباری کا داغ مٹ نہ جاتا۔ بے عزتی کا دکھ میری رگ رگ میں اتر چکا تھا۔ اب میری یادداشت ہی میرا ساتھ چھوڑ دیتی تو میں یہ سب بھلا سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صرف اپنا عورت ہونا میں بھول گئی، بیوی ہونا، ماں ہونا بھول گئی، صرف دریافت کو سزا دینا یاد رہا۔ میں بھاگی۔ مجھے بھاگنا ہی تھا۔ اگر موجود رہتی تو سچ بیان کرنا پڑتا، شاید تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا، وہ معافی مانگتا، پچھتاتا، روتا، تو شاید مجھے اسے معاف بھی کرنا پڑتا اور معافی سے مطمئن کر دیتی، دریافت کو اطمینان مل جاتا۔ کیا یہی انصاف ہے؟ میں اسے عمر بھر جلتا دیکھنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ہی شعلوں میں کیوں نہیں جلانا پڑتا۔ صرف خود کو؟ مقدس کے سوال پر اس نے گہری سانس بھری۔
میں مانتی ہوں میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ایک امتحان میں ڈالا، لیکن میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ تمہیں تمہارے خاندان میں تمہارے اپنے لوگوں میں چھوڑتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ اب میں کہاں جانتی تھی کہ میرے نصیب کا کچھ حصہ تم بھی چراؤ گی۔ تمہیں اجنبیت تمہاری سہیلی بنے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑتی، لیکن اتنی دور تک تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میرے دل اور دماغ پہ تو اس وقت ایک دھن سوار تھی۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ اگر وقتی طور پہ دریافت کے حواس اس کے قابو میں نہ رہے تھے تو میں کب پورے ہوش اور حواس میں رہی تھی۔ مقدس، میں اس کی تلافی کرنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ اعتراف اس کا پہلا قدم ہے، اور خوشنود تم اب جان گئے ہوگے کہ دریافت تمہارے باپ کا قاتل نہیں۔ اس نے خود اپنی جان لی تھی۔ حالات چاہے کیسے ہی رہے ہوں، ان کا ذمہ دار چاہے کوئی بھی ہو، بہرحال اسے خودکشی ہی کہیں گے۔ آج آپ یہ کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں، میں جان گیا ہوں۔ اس نے کن اکھیوں سے مقدس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن پھوپھو جان، میں تو آپ کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ میری نظر سے دیکھو وہ کتنے لوگوں کا قاتل ہے۔ اسے اس کی سزا بھی تو ملی میں بھی اور قید سے باہر بھی۔ ایک مسلسل سزا اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ ایک پچھتاؤں سے بھری اجڑی ہوئی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تم اس کی باقی سزائیں قدرت کے لیے چھوڑ دو۔ اپنے اس خوبصورت دل کو صاف شفاف کر لو، بالکل اپنے باپ کی طرح، بنا کسی نفرت کے، بنا کسی کدورت کے۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ اس نے اٹھ کر گلاس ونڈو تک جاتی مقدس کو دیکھا اور اپنی شکست کا اظہار کیا، لیکن محبت اس کے لہجے اس کے لیے ابھی دل اتنا صاف نہیں ہوا کہ مومنہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو مقدس کو بھی میری نظر سے دیکھو۔ میری نظر سے دیکھو گے تو وہ دریافت کی بیٹی ہے، یہ بھول جاؤ گے۔ اس نے خوشنود کا مضبوط ہاتھ دباتے ہوئے اصرار کیا۔ اس کے کہنے پہ اس نے نظر اٹھا کے کمرے کے اس کونے میں موجود مقدس شیشے سے پرے تاریک میدان کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور باہر موجود سنسان لان میں جلتے اکا دکا بلب کے ٹمٹماتے عکس شیشے پر نمایاں ہو رہے تھے۔ ان جلتے بجھتے سایوں کے ساتھ مقدس کا چہرہ آج بھی اسے اتنا ہی روشن اور منور لگ رہا تھا جتنا کہ روز اول محسوس ہوتا تھا۔ اس کی خلا میں بھٹکتی آنکھوں کے نیل گوئی آئینے رات کے اس سمے سیاہی مائل سے لگ رہے تھے، اور مومی انگلیاں بے دھیانی میں دیوار پر نہ جانے کیا لکھ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا، دھند چھٹتی رہی، وہ اسے دیکھتا رہا، گرد صاف ہوتی رہی، وہ اسے دیکھتا رہا اور روشنیاں دل میں اترتی گئی۔ میرا دل، ہاں میرا دل شفاف ہے، اس ہوا تو اعتراف کرنے میں مزہ آیا۔ مومنہ کی آنکھ لگ چکی تھی، دواؤں کے زیر اثر اس کے اعصاب کنٹرول سے باہر تھے۔ یہ محض اس کی اپنی قوت ارادی تھی جو نہ صرف اتنی دیر عالم ہی ہوش میں رہ جاتی تھی بلکہ یادداشت کی زنبیر سے برسوں پرانے واقعات بھی ڈھونڈ لاتی تھی۔ اس نے مکمل بات کہی۔ خوشنود نے اس پر کمبل درست کیا، اڑایا اور چپکے سے مقدس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ دیوار پر حرکت کرتی اس کی انگلیوں پر غور کیا۔ وہ بے دھیانی میں ماں لکھتی چلی جا رہی تھی۔ ماں، اس نے سرگوشی کی تو وہ چونک کر مڑی۔ خوشنود نے اسے انگلیاں مسل کی مٹھی بھینچتے ہوئے دیکھا۔ سزائیں دینے کا یہ عمل کب تک جاری رہے گا مقدس؟ کیا سزا اور سزا ہمارے نصیبوں میں لکھ دی گئی ہے؟ کسی نے اپنی محرومیوں کی سزا ایک گلاب چہرہ جھلسا کر دی، کسی نے اپنی عزت پہ حرف آتے دیکھ کر ایک باوفا شخص کو اذیت ناک موت کی سزا دی، کسی نے انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایک جذباتی شخص کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دی، اور تم مقدس اس ماں کو کیوں سزا دے رہی ہو، اسے ماں تسلیم نہ کر کے؟ جانتی ہو وہ زندہ ہی شاید صرف اس لیے ہیں کہ تم ایک بار تمام شکوے بھلا کر ان کو جاؤ، ورنہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے ان کی حالت دیکھتے ہوئے زندہ رہنے کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ مقدس، ان کی سانسیں آسان کر دو، اس وقت تو اجنبیت کے بجائے اپنائیت کی آغوش ملنی چاہیے انہیں۔ وہ رو پڑی، سسک کے رو پڑی۔
رو مقدس، جی بھر کے رو لو۔ کبھی کبھی دھند یوں بھی چھٹتی ہے، کبھی کبھی گرد یوں بھی صاف ہوتی ہے۔ میں مرد ہوں، رو نہیں سکتا۔ جانتی ہو میں نے اپنے دل کا آئینہ صاف کیسے کیا؟ اس کے سوالیہ انداز پہ دیکھنے پر وہ اس کی گہری آنکھوں میں بھرپور انداز سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کئی روز کے تناؤ کے بعد اس کے تھکے تھکے چہرے پر مسکراہٹ مقدس کی بڑی نکھری نکھری لگی۔ میں نے تمہیں دیکھا اور دھند چھٹ گئی۔ دراب بچوں کو اطلاع بھجوائی۔ افراسیاب خٹک نے پچھلے 1 گھنٹے میں کوئی چوتھی بار دریافت کیا اور نفی میں جواب نہ ملنے پر جھنجھلا گئے۔ میں کیا کر سکتا ہوں لالا؟ ہاسٹل سے یہی جواب آتا ہے کہ وہ 2 دن سے نہیں آئی۔ البتہ کل اس نے فون پر انتظامیہ سے بات کر کے مزید 2 دن کی غیر حاضری کی اجازت لی ہے، اور شناور اس کے ہاسٹل بھی فون کیا ہے۔ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں۔ اتنی صبح صبح تو کالج بھی نہیں کھلتا، وہ کہاں چلی گئی؟ اس سوال کا جواب تو دراب کے پاس بھی نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر باچا جان کی وفات ہوئی تھی۔ اس وقت انہوں نے گرلز ہاسٹل فون کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات سے ہی برادری کے لوگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق باچا جان کو زیادہ دیر تک رکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور صبح فجر سے لے کر اب تک وہ لاہور میں مقدس اور شناور سے رابطہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ آخرکار افراسیاب خٹک نے فیصلہ سنا دیا، رابطے کی کوشش جاری رکھو۔ آج انہیں اطلاع ملنا تو لازمی ہے، البتہ ان کے انتظام میرا مطلب ہے اب ان کی روانگی کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ دریاب اور بی بی جان دونوں صدمے سے نڈھال اس سارے مسئلے سے بے خبر تھے۔ 20 سال کی قید میں ایک ساکت اور جامد زندگی گزارنے کے بعد دریاب کے لیے رہائی کے فوراً بعد ملنے والے پے در پہ جھٹکے شدید ثابت ہوئے تھے۔ اس کا دھیان اس طرف نہیں گیا، البتہ تہجیز اور تسفین کے بعد بی بی جان ذرا سنبھلی تو ٹھٹک کر رہ گئیں۔ کسی نے لاہور اطلاع بھجوائی بچیوں کو؟ دریاب بھی چونکا، اور دراب کے تفصیلی جواب نے دونوں کو نئی فکر میں ڈال دیا۔ کہاں جا سکتی ہیں مقدس 2-4 دن کے لیے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ اور شناور؟ وہ تو کالج سے 4 بجے تک آ جاتی ہے۔ میں عموماً اسی وقت اسے فون کیا کرتی ہوں۔ پھر اب شام کے 7 بجنے والے ہیں، وہ ابھی بھی غائب ہیں۔ بی بی جان بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کالج نہیں گئی، وہ آج یہ بھی پتہ چلا ہے، دراب نے کہا۔ کہاں جا سکتی ہیں دونوں بغیر بتائے؟ وہ بولیں۔ دریاب مضطرب سا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ بڑی دیر سے ہاتھ مسل کر کچھ کہنے کی ہمت مجتمع کرتی ہوئی زبیدہ بیگم فیصلہ کن لہجے میں بولیں، وہ دراصل میرے پاس شانو کا فون نمبر ہے۔ موبائل نمبر؟ اس نے موبائل فون کب سے رکھنا شروع کر دیا؟ دراب نے ماتھے پر بر ڈال کر پوچھا۔ اس کی ایک مخصوص سوچ تھی جس پر بیرون ملک کی تعلیم اور طویل قیام بھی اثر انداز نہ ہو سکا، اور حقیقت میں شناور اپنے اس چھوٹے ماموں سے خائف ہو کر موبائل فون سب سے چھپا کر رکھنے پر مجبور ہوئی تھی کہ یہ اس کی ضرورت تھی۔ اوہ، یہ وقت اس بحث کا نہیں، تم جلدی سے اسے کال کرو۔ افراسیاب نے معاملہ ختم کیا۔ ہال کمرے میں بچھی چاندنیوں پہ کافور اور اگربتیوں کی مہک کے ساتھ وہ تمام لوگ اس وقت ٹکٹکی باندھے فون پر بات کرتی زبیدہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اطلاع کر دیتے، لیکن تم دونوں اپنے اپنے ہاسٹل میں تھیں ہی کب؟ شناور نے باچا جان کی وفات کی خبر سنتے ہی جو سوال کیا تھا وہ اس کا جواب دے رہی تھی۔ اچھا بیٹا، صبر کرو، دعا کرو اپنے باچا جان کے لیے، اس طرح رونے سے وہ واپس تو لوٹ نہ آئیں گے۔ شاباش، چپ ہو جاؤ، اور مقدس کا بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ کیوں غائب ہے اتنے دنوں سے ہاسٹل سے؟ اس کی غیر حاضری کا سن کر سبھی فکر مند ہیں۔ اسے چپ کراتے کراتے انہوں نے پوچھا۔ جواب میں جانے اس نے کیا کہا کہ وہ حیرت کی زیادتی سے صوفے پر سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اپنی ماں کے پاس؟ کب؟ کیسے؟ کہاں ملی؟ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب چلے آئے، ماں سوائے دریاب کے۔ وہ وہیں بیٹھا خود کو ایک نئی خبر کے لیے تیار کرنے لگا۔ زبیدہ نے فون کا ریڈل پر رکھا، اپنی حیرت سے بھری نظریں سب پر دوڑائی۔ مومنہ دریاب کی بیوی مل گئی، مقدس اسی کے پاس ہے۔ اس کے لہجے میں ابھی تک بے یقینی تھی۔ وہ شناور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مقدس بھی اسی وجہ سے ہاسٹل سے غیر حاضر ہے۔ انہوں نے مزید بتایا۔ کسی نے کوئی تبصرہ نہ کیا، سب کی نگاہیں دریاب کے چہرے پر جمی تھیں۔
جہاں اس وقت زلزلے کے آثار نمایاں تھے۔ بی بی جان نے آگے بڑھنے کی ہمت کی۔ سر، میرے بچے، یہی وقت ہے، اس وقت کو روک لو، ورنہ پھر کبھی کچھ باقی نہیں بچے گا۔ عمر بھر کے پچھتاوے کے سوا خدا اسے زندگی دے اتنی کہ ہم لوگ اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی تلافی کر سکیں، اور کچھ نہیں تو اس سے معافی ہی مانگ لیں۔ اٹھو در، اٹھو، جاؤ اس کے پاس، قسمت سے یہ موقع ملا ہے، اسے کھونا مت۔ لیکن بی بی جان میں کیسے؟ اس نے گھر کے افسردہ ماتمی ماحول پر نظر ڈالی۔ ابھی صبح باچا جان کی تدفین ہوئی ہے، گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے، کل ان کے قل ہے اور میں یہاں سے چلا جاؤں؟ جانے والے تو چلے گئے دریاب۔ افرا صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جو جا رہے ہیں انہیں روکو، اسے شاید تمہاری ضرورت ہو، سوچنے میں وقت ضائع مت کرو اور جانے کی تیاری کرو۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے اپنا ابا کی درد میں ڈوبی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ننگے پنڈے مینوں چمکا مارے تے میرے روندے نین نہ مانے، جنیاں تن میرے لگیاں تینوں ایک لگے تا تو جانے، غلام فریدا دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے۔ یہ گیت ابا نے کتنی بار اسے سنایا تھا، بغیر مطلب جانے سمجھے۔ وہ خود بھی درد کے ایک گہرے سمندر میں بہنے لگتی تھی۔ پھر کتنے دنوں کے بعد جب دریافت سے اس گیت کا مطلب سمجھا، تب بھی وہ درد کی ہلکی ہلکی سی کوہر اسے ڈھانپے رکھتی، لیکن اس نے جھٹک کر اس درد بھرے احساس کو پرے کر دیا تھا۔ ان دنوں تو وہ خوش رہنا چاہتی تھی۔ جب اس کوہر نے اس کے گرد اپنا جال بننا شروع کر دیا، اسے ہر طرف سے غم کی دھن میں لپیٹ لیا، تب اس گیت کے بولوں نے اس پر نئے نئے راز کھولے۔ آج ابا کی آواز اسے اوپری اوپری سی نہ لگ رہی تھی، آج اس کا ہر لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ ابا، اس کے لفظوں سے کراہ نکلی اور پھر ذہن سے بے ہوشی کی دیوار میں گم ہو گئی۔ اے میرے محبوب، میری آنکھیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، لوٹ آؤ، میں تمہاری تھکن اپنے ہاتھوں میں سمو لوں۔ ماں کی آواز براہ اسے سنائی دی۔ ماں، ماں، اس نے ذہن کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہاتھ مارتے ہوئے ماں کو تلاش کرنا چاہا۔ اس کو کوپسی پہ لگی سپیاں کھن کی اٹھیں، کہ ماں کی پوچھ کا دامن تھامنا چاہا۔ ابھی نہیں میری لاڈلی، بس کچھ دیر اور۔ ابا نے بھی نگاہوں میں تسلی دی۔ ماموں، وہ دیے ہوئے پتے پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے رکا، سر اٹھا کے اس سفید عمارت کو دیکھا جس کے اندر ایک اشتیاق بھری آواز پر پلٹا۔ سبز کاٹن کے مسلے ہوئے سلوٹوں سے بھرے ہوئے لباس میں ملبوس وہ کم عمر سی لڑکی اپنی سنہری پناہ اشتیاق لیے اس سے مخاطب تھی۔ کون مقدس؟ اس نے سوچنا چاہا، لیکن اس کی زردی مائل سبز آنکھوں کو دیکھ کر خود ہی تردید کی۔ یہ آنکھیں تو کسی اور کی یاد دلا رہی تھی، رحیل آفریدی کی۔ وہ چونکا۔ ماموں، اب کہ اس نے پورے دھیان سے اسے سنا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے بازو پھیلائے۔ وہ اندر ہیں، دونوں اس کے سینے سے لگتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ دریاب کا دل لرزنے لگا۔ بس کچھ دیر اور، چند لمحوں بعد وہ دونوں میں سامنے ہوں گی۔ اس کا دل یہ سوچتے ہی اچھل کر چند قدموں کا فاصلہ ایک قدم میں طے کرنے پہ اکسانے لگا۔ وہ سچ مچ ایک ہی قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ رک گیا۔ کوریڈور میں ماربل کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بلا شبہ مقدس ہی تھی۔ اس نے نیلم کے ٹکڑوں کے گرد ہیروں کی کنیاں دمکتی دیکھ لی۔ اگر اللہ ان آنکھوں میں نلاہٹ اتارنے کے بجائے شہد رنگ چشمے ٹھہرا دیتا تو کون پہچانتا یہ مومنہ ہے یا مقدس؟ بابا جان، اس نے دریافت کے پھیلے بازو دیکھے تو الجھ سی گئی۔ ذہن میں کہیں خوشنود کے الفاظوں نے سہارا دیا۔ سزائیں دینے کا یہ عمل کب تک جاری رہے گا؟ اس نے باپ کی پیاسی آغوش میں جانے میں دیر نہ لگائی۔ ماں کی ممتا کو تسکین پہنچانے میں اس نے جو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا خمیازہ وہ ایک کسک کی صورت بھگت رہی تھی۔ اس وقت اس کی ماں زندگی کی آخری بازی کھیل رہی تھی۔ وہ باہر کھڑی اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، بس ایک لمحہ جس میں وہ ماں کو جاتے جاتے اپنی محبت کا یقین دلا جائے۔ اندر خوشنود ڈاکٹر محمود کے ساتھ مل کر وہ ایک لمحہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مومنہ کی بے ہوشی طویل ہو چکی تھی۔ میں ایک بار اپنے سر پر باپ کے ہاتھ کا سایہ محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں
وہ ٹھنڈک کیسی ہوگی جو ان ہاتھوں تلے پھیلی چھاؤں میں ہے۔ کچھ دیر قبل فجر کی نماز میں کی گئی دعا کے الفاظ اس کے چاروں طرف گونجنے لگے۔ سر پر رکھی دریاب خٹک کی ہتھیلی سے ٹھنڈک اس کے پور میں اترنے لگی۔ اسے اپنی دعاؤں کے پورے ہونے کا یقین ہو گیا۔ وہ ایمان لے آئی کہ اس کی دعا کا دوسرا حصہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے باپ کے خد و خال میں عکس ڈھونڈنے چاہے جو بچپن کے گھر میں لگی تصویر میں دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے وجیہہ سراپے پہ لٹنے کا غم نمایاں تھا۔ چہرے پر پچھتاووں کی گہری لکیریں تھیں۔ بھوری آنکھوں کے گرد حلقے تھے، چوڑے شانے ڈھلکے ہوئے تھے۔ مما تمہیں خزاؤں کے حوالے کر کے بابا بھی اجڑے ہوئے ہی ہیں۔ مقدس کمرے سے نرس کے ہمراہ نکلتے ڈاکٹر خوشنود نے آواز دی۔ فیروز دریاب کو ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ پھپھو جان ہوش میں آ گئی ہیں لیکن ابھی کوئی تسلی بخش بات نہیں کی جا سکتی۔ تم چاہو تو ان سے مل سکتی ہو۔ اسے ایک دراز قامت مگر تھکے تھکے انسان کا ہاتھ تھام کر اندر جاتے دیکھ کر اس نے روکا۔ تم اکیلی ان سے مل سکتی ہو۔ مقدس میں نے کہا نا ان کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ کچھ پہچان رہا تھا اسے۔ بابا جان اس نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ جواباً زری نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا میرے نصیب میں پچھتاووں سے رہائی نہیں لکھی مقدس؟ میری بیٹی اپنی ماں سے مجھے معافی دلوا دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کے تقریباً بلک اٹھا۔ میں تو مر بھی نہیں سکوں گا اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا۔ مومنہ کی آتی جاتی اکڑتی سانسیں دیکھ کر مقدس تڑپ گئی۔ اس نے ماں کے برف ہوتے پیر تھام لیے۔ مما مما مومنہ نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں کے دھندلے ہوتے شیشوں پر مسکراہٹ کا عکس جھلملایا۔ خوشی کی چمک نے اس کے چہرے کے گرد جگمگا دیے ستارے جگمگائے۔ اس کے لبوں نے پھڑپھڑا کر اسے پکارنا چاہا لیکن وہ وہیں دو زانوں بیٹھ کر اس کے پیر چومنے لگی۔ میری پیاری مما، میری مما، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کتنا دکھ دیا۔ آپ باہیں پھیلا پھیلا کر مجھے بلاتی رہیں اور میں بے ثمر حسابوں میں کھوئی رہی۔ میں کتنی بد نصیب ہوں، ماں کے ملنے کے بعد بھی اس کی قدر نہیں کی۔ اس کے آنسوؤں نے مومنہ کے پیر بھگو دیے۔ وہ بولنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ بدقت ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ یوں بجلی کی طرح اس کے بازوؤں میں گئی جیسے اس ملاقات کا ایک پل بھی ضائع نہ کرنا چاہتی ہوں۔ مومنہ نے کپ کپاتے ہاتھوں میں اس کا جھکا چہرہ تھاما اور لبوں سے لگا کر اس کے ماتھے پر ایک دعا ثبت کی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کپ کپاتے لبوں کا وہ بوسہ کتنا حیات بخش ہوتا ہوگا جو اولاد کے ماتھے کا مقدر بنتا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں وہ گرمی کتنی پرسکون ہوگی جو ماں کی باہوں کی پناہ میں ہے۔ آج اس کی دعا کا یہ حصہ بھی پورا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی دعاؤں کا آخری جملہ یاد آیا، بس تھوڑی سی چھاؤں، یا اللہ ذرا سی گرمی، بس ایک بوسہ، یا اللہ بس ایک دعا۔ وہ کانپ گئی۔ کیوں میں نے یہ ایک دعا کی طلب کیوں کی؟ کیوں میں نے بس ایک بوسے کی ذرا سی گرمی کی خواہش کی؟ کہیں بس یہ ایک بوسہ تو نہیں؟ وہ خوفزدہ ہو کر ماں کو پکارنے لگی۔ مما مما آنکھیں کھولیں۔ آپ نے پھر سے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ دیکھیں مما باہر کون آیا ہے؟ بابا جان آئے ہیں آپ کے پاس، خود چل کر آئے ہیں اپنی تمام تر غلطیوں کا اعتراف کرنے، آپ کی ہر بات کی سچائی پر ایمان لانے کے لیے۔ اٹھے مما، پلیز ان سے مل لیں، ایک بار مل لیں، شرمندہ ہیں وہ، ہارے ہوئے ہیں، انہیں اپنی اذیتوں کا، اپنی زیادتیوں کا احساس ہے۔ آپ بھی ان کی سزا معاف کر دیں ماما۔ ماما خدا کے لیے میری طرف اب تو اپنے دل کو نرم کیجیے، معاف کر دیجیے انہیں۔ خدا بھی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے اور معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہیں آپ کی پاکیزگی کا یقین ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ بس کرے اپنے دل کو جلانا، بس کرے یہ نفرت کا کھیل، نکال پھینکے اپنے دل سے یہ کالے پھول۔ اس کے مسلسل اصرار پر مومنہ نے ہار مان لی۔ اس کے لبوں پر ایک بے بس خاموشی تھی۔ مومنہ، دریاب نے پکارا۔ اس کے چہرے کے بدلے نقوش دیکھ کر اس کے دل پر گھونسا پڑا۔ پچھلے دنوں میں اس نے بڑی سے بڑی اندھوناک خبر سنی تھی، کئی حادثے جھیل لیے تھے، لیکن اس گلابی ریشمی چہرے کی جگہ ادھ جلا سا سانولا پڑتا زرد چہرہ دیکھ کر اس کے دل پر جو قیامت گزری وہ سب سے بڑی اذیت تھی۔
اور کیا ان اندھیرے دریچوں کے پیچھے اب بھی شہد کی جھیل ہے؟ مومنا، ایک بار تم نے پوچھا تھا پھولوں کے رنگ کالے کیسے ہو جاتے ہیں۔ میں صحیح طرح بتا نہیں پایا تھا، تب میں جانتا ہی نہیں تھا شاید۔ آج میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں۔ سنو مومنا، پھولوں کے رنگ کالے نہیں ہوتے، پھول کبھی کالے نہیں ہوتے۔ کالک تو ہمارے دلوں پر مل دی جاتی ہے، سیاہی تو روح میں اترتی ہے، اندھیرے تو نظروں پر چھاتے ہیں۔ اتنی تاریکی میں جو بھی دیکھو کالا ہی لگتا ہے۔ ایسے ہی اندھیرے مجھے بھی چاٹ گئے تھے، میرے دل پر، عقل پر، شعور پر، ہر جگہ سیاہی مل دی گئی۔ اسی لیے مجھے تمہارا دامن کالا نظر آیا، لیکن تم میلی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھول کبھی کالے نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے کالے۔ وہ جھک کے اسے بتا رہا تھا، لیکن اس بے حس و حرکت وجود میں اب کسی راز کو جان لینے کی خواہش نہ تھی۔ مومنا، مومنا، وہ وحشت زدہ تر چلا اٹھا۔ مقدس اور خوشنود اس کی آواز کی گونج سے چونک کر اندر طرف لپکے۔ مومنا، تم ایسے نہیں جا سکتی، تم مجھے معاف کیے بغیر کیسے جا سکتی ہو؟ تم مجھے اتنی لمبی سزا کیسے سنا سکتی ہو؟ تم اتنی بدتدل کیسے ہو سکتی ہو مومنا؟ مومنا، تمہیں خدا کا واسطہ لوٹ آؤ، مجھے قید سے نجات دلاؤ، اس سنگ باری کو روکو۔ وہ گر پڑا اور اس کے بے جان وجود سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مقدس نے آنسوؤں سے چہرے کے تر ہوتے آگے بڑھ کر ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے اندر کی عورت جیت گئی ماں، تم مر گئیں لیکن تم نے اپنی نفرت مرنے نہ دی۔ شاید یہی نفرت تمہاری زندگی تھی، لیکن میں جانتی ہوں تم بزدل تھی۔ تم خود کو جتنا مرضی کٹھور ثابت کر لو، تم ایک بزدل عورت تھی۔ اس بزدلی نے تمہیں مرنے پر مجبور کیا۔ اگر زندہ رہتی تو نفرت مر جاتی، ہے نا ماں؟ سچ بتاؤ، تمہاری نفرت مرنے لگی تھی نا ماں؟